खुदावन के कलाम में से जो सीखेंगे वो मैं खुद भी सीखूंगी और होपफुली आप लोग भी उससे सीखेंगे और हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने वाले होंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी राह जो है वो लेनी है, लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमें गाइड भी करता है। बशर्ते कि हम लोगों को चाहिए कि हम जहाँ पे खुदा जो है, जब खुदा के प्लान्स हमारी ज़िंदगियों में काम करते हैं तो वो नहीं चाहता कि हम लोग उसी जगह पे ठहरे रहें जहाँ पे हम चाहते हैं, बल्कि वो चाहता है, वो हमें वहाँ से मूव करना चाहता है ताकि हम लोग उसको ओबे करें और उसकी फर्मा बरदारी में जो है वो आगे बढ़ते चले जाएं। सो आज जो है, आज का कलाम वो हम लोग सीखेंगे यशायाह नबी की किताब। अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो आप मेरे साथ निकालें यशायाह नबी की किताब, उसका चैप्टर 43 और उसकी हम लोग वर्स पढ़ेंगे 18 और 19। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो जरूर में आएगा, क्या तुम इससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। हमने अभी गीत भी गाया कि वो हमारे लिए रास्ते बनाता है, वो हमारे लिए बियाबान में राहें तैयार करता है। अगर ये हम पे डिपेंड करता है। समटाइम हम लोग इतने सख्त दिल हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, जो मैंने मांगा खुदा से, खुदा मुझे वो ही दे, जबकि वो चीज़ खुदा की नज़र में हमारे लिए ठीक नहीं होती। तो हम लोगों को, अगर हम खुदा के साथ दुआ में जो है वो मजबूत रहेंगे, उसकी आवाज़ को पहचानने वाले होंगे, तो हम ये जान सकते हैं कि खुदा के प्लान्स हमारे लिए क्या है। हमें चाहिए कि हम लोग खुदा के साथ जब चलते हैं तो हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि हम लोग जो है वो नाफरमानी में रहें और अपने आप को सख्त दिल करें कि हम जो कह रहे हैं खुदाया बस वही मेरे लिए जो है वो बेहतर है। हाँ, समटाइम हम खुदा को कह सकते हैं कि खुदाया ये चीज़ मुझे पसंद है। जैसे कि हम लोग अपने माँ बाप से भी बात करते हैं, जब तो हम उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उनको लगता है कि वो हमारे लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव उससे जैसा जो है वो मिलता जुलता हमें दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ को वो मद्देनजर रखते हैं, देखते हैं कि वो हमारे लिए सेफ है या नहीं है। हम लोगों को खुदा के प्लान्स के साथ चलना है, ना कि हम लोगों को उसी जगह पे रुकना है जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो अपने आप को जो है वो हमारा कुम्हार है, हमें उसके मुताबिक जो है उसको वो हमें ढालता जाएगा जिस तरह की वैसल उसको चाहिए। अपने आप को हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को खाली करें ताकि वो हमारे अंदर अपनी राहें हैं वो हमें दिखाए और हम लोग उसकी राहों के मुताबिक हमें गाइड करें और हम उसके मुताबिक चलते चले जाएं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लूका 9 बाब उसकी 62 वर्स देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप वो निकाल सकते हैं। इसमें है कि जब हम लोग खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं और हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमें खुदा पे भरोसा करना है और खुदा को फॉलो करना है। जैसे कि हम लोग दुनियावी जिंदगी में करते हैं, अगर हमें कोई लीड कर रहा हो तो हम उसे जी करते हैं, उसके पीछे पीछे उसको लीडर समझ के उसको फॉलो करते हैं। वो हमारा आसमानी बाप है, उसको पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ बेहतर है, हमें उसको जो है वो फॉलो करना है। और खुदा के कलाम में लूका उसका 9वां बाब और उसकी जो है 22वीं आयत, उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। जब आपने एक दफा ठान लिया कि आपने खुदावन को फॉलो करना है, ठीक है, आपने उसको आपने अहद कर लिया कि आपने जो है वो खुदा के साथ चलना है, भले कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं तो ये रास्ता जो है वो इजी नहीं होता, ये बहुत कठिन रास्ता होता है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, समटाइम आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी अपनी सोचें होती हैं।
جب آپ اوور تھنک کرتے ہیں, میں یہ کروں تو یہ ہو جائے, یہ کروں تو وہ ہو جائے, پتہ نہیں کیا ہو جائے, وہ جو اوور تھنکنگ ہے وہ آپ کو اگلا سٹیپ نہیں لینے دیتی. لیکن جب آپ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, اس کی مرضی کو فالو کرتے ہیں, تو وہ ہمیں ایک تو جو چیز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اس میں نہیں رہنے دیتا, اور ساتھ میں وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بیٹر بیسٹ پلان کرتا ہے. وہ ہمیں بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جاتا ہے, نہ کہ وہ ہم لوگوں کو ہم پرابلم. جتنا پیار ہم سے خدا کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا. سو جب تک ہم لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم خدا سے دور ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے پہ کوئی نہ کوئی بیماری, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں, ہم پھر بھی پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو وہی جو پریشانی ہوتی ہے, اگر آپ نوٹ کریں, وہ آپ کو خدا کے قریب لے کر آتی ہے. آپ خدا پہ بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں, آپ خدا سے دعا کرتے ہیں, خدا کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو خدا جو ہے اس سے نکالتا ہے. خدا ہمیں کبھی بھی اس پریشانی میں نہیں رہنے دیتا کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہو. ہمیں ہمیشہ خدا ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہی جو ہے وہ پرابلم ہم پہ آتی ہے. لیکن وہ اس وقت یہ نہیں کہ خدا ہمیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے, نہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا, میری بیٹی مجھ سے دور ہے, تو ہمارے پاس خدا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا. خدا نے ہمیں یہ کلام دیا, خدا نے ہمیں ہمارے لیے اپنا بیٹا جو ہے اس کو قربان کیا. ان ساری باتوں کے بعد بھی ہم ایز اے کرسچن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو ہے وہ سخت دلی آ جاتی ہے. ہم خدا سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں, تو تب خدا کہتا ہے نہیں, اب مجھے اس کو واپس جو ہے وہ موڑنا ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے, اپنی پرانی زندگی میں ہم نہیں جا سکتے, اور ہم لوگوں کو دن بدن ترقی کرنی ہے خدا کے ساتھ روحانی طور پہ, تاکہ ہم دن بدن جو ہے وہ اس کے ساتھ مضبوط ہوتے جائیں. اگلا ہم لوگ اس چیز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی اوبیڈینس میں رہیں, اس کو ہم اس کی تابعداری میں رہیں. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ چاہیں گے کہ آپ اس سے کوئی بات کریں, وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں, پلس آپ چاہیں گے کہ آپ نے جو اس کے فائدے کے لیے سوچا ہے, سم ٹائم آپ جس سے آپ بڑا پیار کرتے ہیں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ, آپ ان کو کہتے ہیں میں نے تیرے لیے یہ اس لیے کیا, یہ تیرے فائدے کے لیے ہے. لیکن اس پہ یہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ ہونا ضروری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کی اوبیڈینس میں آئے, آپ کی بات کو سمجھے, آپ کی بات کو مانے. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ جب خدا کے ساتھ اوبیڈینس میں, اس کی فرما برداری میں رہیں. جب ہم خدا کے ساتھ فرما برداری میں رہتے ہیں تو ہمیں وہ ہماری پرانی زندگی سے نکال کے نئی زندگی میں لے کر آتا ہے, جو ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ خوشنما ہوتی ہے. اس میں پرابلمز آتی ہیں, لیکن خدا ہر دفعہ ہمیں ان سے نکالتا ہے. اور سم ٹائم ہم اپنی پرابلمز میں جو ہے وہ جکڑ کے اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سا جو رستہ ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس صورت میں ہمارے پاس خدا کا کلام ہے, خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر کام کرتا ہے. آپ کے ساتھ خواب میں, رویا میں, یا آپ کو کسی پاسٹر کے تھرو, کسی میسیج کے تھرو, آپ کو خدا کو پتہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ کو گائیڈ کرنا ہے اور آپ کو اس رستے سے جو ہے وہ موو کرنا ہے. اور اب ہم لوگ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں جو کہ ہے پہلا سیموئیل. میرے ساتھ نکالے, اگر آپ کے پاس اتنا وہ بائبل نہیں ہے تو میں ریڈ کرتی ہوں. پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اور اس کی 22ویں آیت ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میں پڑھتی ہوں. اس میں لکھا ہے, سیموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ, فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. کتنا ضروری ہے. ہم اگر دیکھیں قربانی چڑھانا, قربانی جیسے آپ دیکھیں اسحاق نے اپنے
جو ہے ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جب قربانی دی تھی, ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہے فرسٹ آف آل اس چیز کو اپنے مائنڈ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرنا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کے جانا ہے. سیکنڈ, جب وہ پہاڑ پہ لے کے جا رہا ہے, اس نے اپنی چھریاں اور چاقو سب کچھ تیز کیا, اس پہ کیا گزری ہوگی, لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا, اس نے خدا کی فرما برداری کو کیا. سم ٹائم خدا ہمیں وہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے, ہمارا ٹرسٹ خدا پہ کتنا ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو اپنا پیار جو ہے وہ خدا کو دکھانا ہے, اپنا ایمان جو ہے ایمان میں اور مضبوط ہونا ہے, اور ہمیں خدا کو یہ چیز کو اشور کرنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کتنے فیتھفل ہیں. ابھی جب کہ ہم لوگ اگر ریسنٹلی دیکھیں, یہ جو اسٹورم آیا تھا, ٹھیک ہے, اس نے خدا کا کتنا شکر ہے کہ جب طوفان آتے ہیں, آندھیاں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو ابھی جو ہیل اسٹورم آیا تھا, ہمیں کچھ نہیں ہوا, ہمیں ایک خراش تک نہیں آئی. خدا نے ہم سب کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ہم لوگ although کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے ہم اس ملک میں آئے ہیں, لیکن یہ بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ ادھر موو ہو کے آئے, ہم سب پاکستان سے آئے, ٹھیک ہے, سب کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہیں, پتہ نہیں کیسے حالات میں ہم لوگ نکل کے یہاں تک آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہے, دن بہ دن آپ ترقی کرتے جاتے ہیں. آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ خدا دکھاتا ہے کہ یہ تیرے لیے ہے, یہ پلان تیرے لیے ہے. یہ although کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم خدا کی آواز کو ایسے نہیں سن سکتے جیسے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. ہمیں خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو, اپنے روحانی کانوں کو تیز کرنا ہے, تاکہ ہم لوگ یہ مکاشفہ مل کر کہ دیکھو کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ہمیں روحانی بننا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سنیں, اور خدا کی آواز کو سننے کے لیے آپ کو جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایمان میں مضبوط ہونا پڑے گا, اس پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اس کے جو پلانز ہیں آپ کے لیے, آپ کو ان پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم لوگ دیکھیں, آپ سب کو پتہ ہے لوط کی جو بیوی تھی اس کی سٹوری, خدا نے ان کو پرابلم سے نکالنا چاہا. خدا نے کہا ہمیں اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس نے ہے, جب ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں نا, ہمیں نمبر 1 2 3 ہمیں 1 by 1 فالو کرنی ہوتی. خدا نے اس کو کہا کہ تُنے جو ہے نکل جاؤ یہاں سے, لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جب لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی. آج بھی اس کا وہ نمک کا ستون جو ہے وہ موجود ہے, اور جب ہسٹورینز جو ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے جب دیکھا ہے تو انہوں نے پایا کہ وہاں پہ جو ہے وہ سلفر کے جو ہے وہ سٹونز ہیں, اور وہاں پہ جب یہ سارا کچھ ہوا تھا تو خدا نے یہ چیزیں, ابھی جو بائبل ہے یہ ایک سچائی سے بھری ہوئی ہے. اس کی جو چیزیں ہیں, جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچا ہے, سچائی سے بھرا ہوا ہے. اور گو کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ان کی ریئلٹی پتہ چل رہی ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں جو کچھ بائبل میں لکھا ہے, ان کے ایویڈنس ہیں. تو دیٹس مین ہمارا خدا سچا ہے, ہمیں اس کے پلانس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. ہمیں اپنی مرضی پہ نہیں رہنا کہ ہم خدایا یہ چاہتے ہیں, مجھے یہ چاہیے تو مجھے یہی چاہیے. جیسے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے, جب خدا نے ان کو بنی اسرائیل سے نکالا تھا تو وہ کیا کرتے, خدا نے ان کو کچھ کرنا نہیں پڑا, نہ کوئی کام کرنا پڑا, نہ محنت, نہ مزدوری کرنی پڑی. ان کو ایون کہ من بھی جو ہے وہ آسمان سے آتا تھا. خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ آگ کے ستون میں اور ان کے ساتھ بادل کے ساتھ ان کے ساتھ رہتا تھا, ان کی رہنمائی کرتا تھا. ایٹ دا اینڈ کیا کیا انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا. جب ہم لوگ بہت زیادہ ایزی لائف کے عادی ہو جاتے ہیں نا, تو ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہمیں پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ چیز ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے, ہم بڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس سے جب ہم لوگ بڑبڑاتے ہیں تو ہم خدا کو کتنا ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم خدا کو جو ہے وہ اس کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم لوگ خدا کے پلانس کو فالو کرتے ہیں, خدا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو ہمیں اس کو پوری طریقے سے اس کو اپنانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ دیکھیں گے ایک اور چیز کہ جب ہم لوگ خدا کے اگینسٹ جانا شروع کرتے ہیں نا, جب ہم خدا کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں, تو خدا کے پاس اس کے لیے بھی ہمارے لیے ایک جو ہے نا پلان موجود ہے.
خدا کی مرضی کے اگینسٹ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا یونا نبی کی کہانی, جب خدا نے اس کو کہا تھا کہ جا کے وہاں پہ جا کے نینوا شہر کو بچانا ہے, وہ کیا کیا اس نے, کیا کیا, وہ ترسیس کی طرف چل پڑا. پر طوفان آیا اور خدا نے جو ہے وہ کیا کیا, انہوں نے اس کو اٹھا کے, جب وہ شپ پہ تھا, بوٹ پہ تھا, انہوں نے اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا کہ تیری وجہ سے طوفان آیا. اس کے بعد خدا نے کیا کیا, خدا کا پھر بھی پلان تھا اس کو بچانے کا. خدا نے کیا کیا, مچھلی کو بھیجا, مچھلی نے اس کو جو ہے وہ نگل لیا. نگل کے تو وہ تو اس کو ہضم کر سکتی تھی, اتنے زیادہ ایسڈز ہوتے ہیں اسٹمک میں, ٹھیک ہے. پر 3 دن تک وہ اندر زندہ رہا. اس نے اپنی غلطی کو ریئلائز کیا, اس نے دعا کی, اور خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ گو, اور اس کو جا کے اس نے جو ہے وہ شور پہ جا کے جو تھا, ہاں وہاں پہ جا کے اس کو اس نے نگل دیا, اور باہر نکال دیا, ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک حوالہ ہے, جلدی ختم کر رہی ہوں. اس کے لیے ایک حوالہ ہے رومیو 1 باب اور اس کی 28ویں آیت ہم دیکھیں گے نئے عہد نامے میں سے. رومیو کا اس کا 1 باب اور اس کی 28 آیت. اس میں لکھا ہے, اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا, اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو پہلے خدا کے ساتھ چلتے ہیں, بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب پرابلمز آتی ہیں وہ اتنے زیادہ فیتھ میں اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں. ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں ڈسٹرکشن آنا شروع ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ اس کا مطلب وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایمان میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے, کئی ایسے آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا, کئی ایون کے خادمین بھی جو ہیں خدا کے ساتھ جو چلتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کرتا ہے تاکہ نالائق حرکتیں کریں. نالائق حرکتیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آئی مین ان کو نہیں سینس ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یا ان کو کہاں سے گائیڈنس چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں, خدا کو فالو کریں, اور اپنی گائیڈنس کے لیے بائبل ہمارے پاس ہے, ہمارے پاسٹرز ہمارے پاس ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. جہاں کہیں ہم لوگ مشکل میں ہوں, ہمیں گائیڈنس کو یوز کرنا چاہیے. جیسے کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں نا تو ان کے پاس ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں, ڈکشنریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اپنی گائیڈنس کے لیے. ہمارے پاس خدا کا کلام ہے, ٹھیک ہے. آپ دعا میں خدا کے ساتھ جب ہم مضبوط ہوتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ بات کرتا ہے کلام کے ذریعے, جیسے کہ میں پہلے بتایا, رویا میں, خواب میں, ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے خود اپنے خادمین کے ذریعے خدا ہم سے بات کرتا ہے. جب بھی ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اور ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ کلام میرے لیے ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہماری خدا جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرو. خدا کا کلام کبھی بھی جو ہے وہ بے تاثیر نہیں کہتا, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ ایک اور حوالہ دیکھیں گے, یہ آخری حوالہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے استشنا کی کتاب, اس کا 11 باب اور اس کی 12ویں آیت. استشنا کی کتاب, اس کا 11 باب اور اس کی 12ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے. جو خدا کے پلانز ہوتے ہیں, جیسے کہ خدا ہم لوگوں کو یہاں پر لے کر آیا, جو جب خدا کے پلانز یا خدا کی مرضی جو ہے وہ ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے, ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ خدایا لیڈ می, ٹیک می, جہاں بھی تو نے مجھے لے کے جانا ہے تو مجھے لے جا, آئی ایم ریڈی فار دیٹ. ہمیں اس کے لیے خدا پہ ٹرسٹ کرنا ہے.
جب جب یسوع مسیح جو ہے وہ جب اس میں تھے، جھیل میں تھے، جب سارے ان کے ساتھ شاگرد جو تھے، جب یسوع مسیح اس میں کشتی میں سو رہے تھے، وہ کہتے ہیں طوفان آ گیا، تو سو رہا ہے، اٹھ، اور ہمارے لیے کچھ خدا نے اس کو ڈانٹا اور وہ وہیں رک گیا۔ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن اس کے پلانز ہماری زندگی میں پورے ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں لے کے جاتا جو اس کے پلانز میں نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اس سٹیٹ میں نہیں رہنے دیتا، اس حالت میں نہیں رہنے دیتا جو اس کے پلانز میں نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ہمیں وہاں سے نکال کے ہمیشہ بہترین جو ہے وہ دیتا ہے، بہترین چیزیں ہمیں مہیا کرتا ہے۔ کلام میں استشنا کی کتاب میں دیکھیں گے 11 باب اس کی 12ویں آیت، اس میں لکھا ہے، اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جہاں پہ ہمارا قدم ہم رکھتے ہیں، اس کی آنکھیں ہمیشہ ہم پر لگی رہتی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ شاید ہم لوگ اس جگہ سے ہم بچ سکتے ہیں، یا میں یہ چیز کروں تو شاید خدا نہیں جانتا، یا وہ اس چیز کو اگنور کر دے گا۔ اس کی آنکھیں ہمارے اوپر لگی رہتی ہیں، اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے ہماری جو ہے وہ نہ اپنی ہتھیلی پر کھود رکھے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، سیفٹی میں رہتے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو وہ ہمارے لیے غلط ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے ڈیوریشن جو ہے وہ تھوڑا پرولونگ ہو جاتا ہے، جب پریشانی آتی ہے ہمیں لگتا ہے، ویسے بھی جب بھی آپ پریشان ہو نا، آپ کو لگتا ہے کہ آج تو دن ہی نہیں گزرا، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کا دن بھی گزرتا ہے، آپ کے سال بھی گزرتے ہیں اس پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ اپنے جو ہے ٹارگٹ کو اچیو کرتے جاتے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے پلان کیا ہوتا ہے۔ تو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے، اور ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ خدا کو اولین درجہ دیں، اور اس کے پلانز کو ہمیشہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی خدا کے پلانز ہماری زندگی میں ہیں، ایٹ دا اینڈ ہونا وہی ہے، بھلے آپ ضد کریں، بھلے آپ جو ہے وہ پیار سے مانیں، تو بہتر ہے آپ خدا پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اس چیز کو خدا کے ساتھ جو ہے اس کو مانیں اور خدا کو فالو کریں۔ آمین۔ ہالیلویا۔